अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम एक ऐसे सोशल इशू पर बात करेंगे जो कि बहुत रेलिवेंट है। कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं जो इस टॉपिक से रिलेट ना कर सके, और वो है पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेगरी यानी कि भीख मांगने वालों की शरह। इट्स वेरी अलार्मिंग। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करती चलूँ। अकॉर्डिंग टू एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन रीसेंट रिपोर्ट, पाकिस्तान की कुल आबादी का 11% इस वक्त भीख मांग रहा है, जिनमें से 1.2 मिलियन आर चिल्ड्रन। इफ दिस इज नॉट अलार्मिंग देन व्हाट इज, आई डोंट नो। और अगर हम भीख मांगने वालों की बात करें तो इसमें कोई जेंडर या उम्र की कैद नहीं है। इसमें लड़के लड़कियां, ख्वाजा सराब, बच्चे बच्चियां, खवातीन, मर्द, डिफरेंटली एबल्ड लोग क्रचेस पर, व्हील चेयर्स पर आपको नज़र आएंगे और ये पैसा मांगते हैं। कभी दीन के नाम पर, कभी अल्लाह के नाम पर, कभी मस्जिद में चंदा डालने के नाम पर, कभी तालीम के नाम पर, कभी भूख के नाम पर। मांगते ये सिर्फ पैसा है। और हम क्या करते हैं? अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, ख़ुद को बेहतर महसूस कराने के लिए जो हाथ लगता है वो पैसा इनको थमा देते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि ये बच्चे जो आपके सामने आते हैं पैसा मांगने के लिए, इनके पीछे इनकी डोरियां किसी और के हाथ में हैं। ये माफिया कौन है, क्या है? ऑल आई वांट टू से इज़ कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड ओपन क्रिमिनल एक्ट है जो हमें स्ट्रीट्स पर होता नज़र आता है। और भीख की हद तक बात ख़त्म नहीं होती, मसाइल और बढ़ जाते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो को एक्सप्लॉइट हो रहे हैं इन एवरी सेंस ऑफ वर्ड, और कहीं ना कहीं मैं और आप इनके इनेबलर्स को इनेबल कर रहे हैं इन बच्चों के हाथों में पैसा थमा कर। हाउ कैन वी स्टॉप दिस? मेरी आपकी जिम्मेदारी क्या है बहैसियत जिम्मेदार माशरा, बहैसियत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? यही हमारा आज का मौजू है। मेरी टीम ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। भीख मांगना एक ऐसी समाजी बुराई है जो वक्त गुजरने के साथ साथ पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ये कमाई का एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने के बजाय लोगों के सामने हाथ फैलाकर पैसे बटोरते हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जहां बेरोजगारी और गुर्बत रोज बरोज बढ़ रही है, वहां बेकारियों की तादाद में भी होशरबा इजाफा हुआ है। इस समाजी लानत ने पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले रखा है। एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 5 से 25 मिलियन बेकारी पाए जाते हैं, जो कि कुल आबादी का 2.5 से 11% हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक 12 लाख बच्चे पाकिस्तान की सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। पेशा वाराना बेकारियों की बढ़ती हुई शरह में सबसे अहम किरदार भीख देने वाले लोगों का है, जो इन लोगों को पैसे देकर इनकी हौसला अफजाई करते हैं। पेशावर बेकारियों की इस बढ़ती हुई तादाद को रोकने के लिए जहां मुल्क में रोजगार के मौके बढ़ाने की जरूरत है, वहीं इन बेकारियों की तालीम और तरबियत करना भी बहुत जरूरी है, ताकि ये लोग भीख जैसी समाजी बुराई को छोड़कर मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाने की तरफ रागिब हों। रिपोर्ट आपने देखी, और आज हम कोशिश करेंगे उन फैक्टर्स पर बात करने की, उन अवामिल पर बात करने की जिनकी वजह से बेगिंग को या बढ़ती हुई बेगरी को लोग प्रमोट कर रहे हैं। बहुत स्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है फरजाना बारी साहिबा ने। यू नीड नो इंट्रोडक्शन, यू आर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। देन वी हैव मलिक जमील ज़फ़र साहब विद अस। आप SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद हैं। बहुत सारे सवाल पूछेंगे हम मलिक जमील साहब से, और ये भी जानेंगे कि आपको क्या क्या चैलेंजेस दुश्वार हैं। आप तो जो काम कर रहे हैं, हमें क्या करना होगा बहैसियत माशरा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सारा अहमद हैज़ जॉइंड अस फ्रॉम लाहौर। आप चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो हैं। यू आर अ रियल लाइफ हीरो। जब हम बात करते हैं ना 1.2 मिलियन बच्चों की जिंदगियां एट स्टेक हैं, दैट्स वेयर सारा कम्स इन। शी इज सेविंग लाइव्स, और ये बहुत अरसे से काम कर रही हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सारा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो है जो कि लाहौर में मौजूद है, ये क्या करता है और किस तरह बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा है इस माफिया से? जी, thank you Niba for having me on your show, and I'm glad we're speaking about such an important and sensitive issue. सबसे पहले तो मुनीबा, मैं बिलीव करती हूँ पर्सनली कि अगर एक मुआशरा, एक नेशन अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो वो नेशन कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, वो कभी डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं आ सकती है। तो इससे मैं स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, जिसको मैं 4 साल से हेड कर रही हूँ। ये इदारा पंजाब में, पूरे पंजाब में फैला हुआ है। वी प्रेजेंट इन 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स ऑफ पंजाब एंड बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हमारा मकसद है चाइल्ड बेगरी
چائلڈ ابیوز اور چائلڈ ڈومیسٹک لیبر وائلنس اینڈ چائلڈ لیبر وائلنس جو ادروائز ہوتا ہے اس سب کو ایریڈیکیٹ کرنا. جی یہ ادارہ پچھلے 15 سال پہلے بنا بٹ پہلے کافی ان ایکٹیو تھا. میرا مقصد تھا یہاں پہ آ کے ریفارمز لائے جائیں. ہم لوگ کرتے یہ ہیں, ہمارے پاس ابھی 1200 بچے ہیں, 1200 چلڈرن. ان میں کچھ بچے ہیں جو آرفنز بھی ہیں, ابیوز وکٹمز بھی ہیں, لاپتہ جو گمشدہ بچے جن کی فیملیز نہیں ملتی وہ بھی ہمارے پاس ہیں, کچھ کے پیرنٹس جیل میں, کسی کا مرڈر کیا, مطلب آل سارٹس آف اسٹوریز. جی ایسے بچوں کو وی ریسکیو دیم. فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے ان کو پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں رکھا جائے, ان کو ریسکیو کرتے ہیں, پھر ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں بیکاز ہماری سائیکولوجسٹ کی ٹیم ہے, سائیکولوجیکل سیکشن ہے ہمارا. جی Other than that, ان کو ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں. We have schools in all our centers. We provide them education and ہم ان کو employment بھی provide کرتے ہیں جو ہم نے recently start کیا. We have our own court which is the child protection court inside our campus where a judge sits تاکہ ہمیں فوراً کسٹڈی مل جائے. اس کے علاوہ ہم اڈاپشنز بھی کرواتے ہیں. جو نیو بورن انفنٹس کو ماں باپ سڑکوں پہ چھوڑ جاتے ہیں, کچرے کے ڈھیر, garbage trucks سے we find infants, and we also find them from hospitals who are left as illegitimate children. Some couples unfortunately leave them there. ہم ان کی adoption کرواتے ہیں to suitable well deserving families. So this is all that we are doing, and it's very challenging because we have to deal with all sorts of mafias and gangs also who are behind all of this, especially child beggary کے پیچھے جو ہیں. واو, سو مچ, سچ انکریڈیبل ورک. فرزانہ صاحبہ, بچپن سے آئے ہیں, ایک مافیا ہے, جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ان کے پیچھے ایک مافیا ہے. مافیا کہاں سے آتا ہے یہ تو ہم بھائی آپ سے پوچھیں گے, لیکن یہ بتائیے کہ آئی ایم جینوئنلی کنسرنڈ اباؤٹ 1.2 ملین چلڈرن بینگ ایکسپلائٹیڈ, اور ہم خاموش بیٹھے تماشائی دیکھ رہے ہیں. وہ بچے آپ کی گاڑی کے پاس بھی آتے ہیں, وہ ہمارے پاس بھی آتے ہیں, اور ہم کچھ نہ کچھ پیسہ دیتے ہیں, یا جو جن کے دل سخت ہیں وہ دھتکارتے ہیں اور بچوں کو ہٹا دیتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ منیبا, جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ اب یہ بہت بڑا فگر ہے, میرے لیے بھی شاکنگ ہے. ویسے تو یہ کہ ہم ظاہر سڑکوں پہ آبزرو کرتے ہیں کہ جو بیکاری ہیں وہ ان میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, اور صرف بچوں میں بھی نہیں بلکہ بوڑھے لوگ, ہمیں عورتیں, ٹرانسجینڈر, مطلب آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی, میں سمجھتی ہوں کہ ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں آپ جائیں اور یہ لوگ موجود نہ ہوں. تو ظاہر وجوہات تو بہت سی ہیں. ایک تو ظاہر ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی جو بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, لوگوں کے پاس جابز نہیں ہے. لیکن پرٹیکولرلی جو بچوں کا ایشو, اور ظاہر ہے یہ لوگ جو خاص طور پہ بہت ہی لوگ جو غریب ہیں وہ اپنے بچوں کو ویسے بھی سڑکوں پہ مانگنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں چھوڑ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو 1 آدھ سال کا وہ لے کر ان کی تنخواہ لے کے پھر وہ پیچھے پوچھتے بھی نہیں, اور وہ بچے گھروں میں جو گھریلو آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے اوپر ہر طرح کا تشدد ابیوز ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں ایشو اس کے پیچھے وجوہات تو بہت سی ہیں. ظاہر سب سے بڑی میں سمجھتی ہوں ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ریاست ہے جس کی بنیادی ذمہ داری ہے, دیکھیں بچوں کی پروٹیکشن صرف ماں باپ کا کام نہیں ہوتا بلکہ ایک پورے سماج کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ بچے کل کا آپ کا مستقبل ہیں. اور بالکل سارا نے صحیح کہا کہ جو قوم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایک محفوظ جو ہے بچپن نہیں دے سکتی, جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ قوم جو ہے وہ نہیں سروائیو کر سکتی. اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں آرٹیکل 25A بھی پاس ہو چکا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے کا یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ مفت تعلیم ہو اور وہ کمپلسری ایجوکیشن. اب ہم نے وہ قانون بھی پاس کیا. آج بھی 2.5 ملین جو ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں وہ میری بات یہی کچھ کر رہے ہیں نا. وہ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں جس میں آپ بتا رہے ہو کہ 1.2 ملین اس میں بچے ہیں, تو پھر وہ یہی کچھ کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ پورا مجھے لگتا ہے کہ ایز اے سوسائٹی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبل کرنا ہے اپنی ریاست کو, اپنی حکومت وقت کو, کہ آپ نے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ دیے ہیں اس پہ لوگوں کو جو ہے ایک ڈگنیفائڈ زندگی گزارنے کے لیے ایک تو یہ کہ وہ بچوں کو اسکولوں میں ہونا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ بیگرز ہیں, ایک تو مافیاز ہیں, وہ تو ان کی ذمہ داری ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں بچپن سے بھی وہ مافیاز تھے, وہ آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں, اتنے ہی بہادر ہیں, اتنے ہی نڈر ہیں. پریسائزلی. اور ان کے پیچھے انفلوئنشل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا پیچھے کار فرما ہوتے ہیں. وہ ایم شیور میرے جو کولیگ ہیں کو پینلسٹ ہیں وہ زیادہ بہتر آپ کو بتائیں گے. لیکن ایک تو وہ فینومینا ہے, لیکن دوسرا جو فینومینا ہے کہ بیکاز آف دا غربت اور ان امپلائمنٹ اور وہ سارا اس کی وجہ سے جو بڑھ رہا ہے, اس کے اوپر جو ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے مجھے لگتا ہے ایک تو ظاہر ہے کہ اکاؤنٹیبل کرنا. دوسرا یہ ہے کہ پھر جو خاص طور پہ خواتین ہیں یا نوجوان بھی ہمیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں,
جیسے سول سوسائٹی ہے ان کے لیے کوئی الٹرنیٹیو روزگار کا ان دا سینس کہ کوئی ان کو ایسے سکلز دی جائیں جس سے وہ لوگ جو ہے لرننگ ہو تاکہ وہ اس سے کچھ کما سکیں، مارکیٹ کے اندر وہ اپنی کچھ نہ کچھ سروائیول کر سکیں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹارگیٹڈ اپروچ ہونی چاہیے ٹورڈز بیگرز، بجائے اس کے کہ بالکل ان کو ہم ریجیکٹ کر دیں کہ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ یو نو وچ از ویری ایک طرح سے مطلب ہمیں برا ہی لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہاں دھتکارنا اینڈ آل دیٹ، لیکن اس کے لیے ایک بہت مجھے لگتا ہے کہ ذمہ دارانہ طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے میں ہم کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ملک جمیل صاحب، ہم اپنی بات تو کرتے ہیں نا کہ ہمیں بڑے مسائل ہوتے ہیں، جب کوئی بچہ بھیک مانگتا ہے ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، پر اٹس سو کنسسٹنٹ کہ ایک وقت آنے پر اب آپ کو برا بھی محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ہم اتنا امیون ہو چکے ہیں لوگوں سے بات کرتے کرتے. آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور آپ کو ان کو ہٹانا ہوتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ منیبا. فرسٹ آف آل آپ کا یہ ٹاپک آئی مسٹ اپریشیٹ، اٹس ویری ریلیونٹ. اور یہ ہمارے جو آپ نے فگرز بتائے یہ ایز اے قوم ہمارے لیے ایک کویسچن مارک ہے بالکل کہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز واٹ. ابھی ان بچوں کا کیا مستقبل ہے، چونکہ انٹو بیگری اینڈ دین انٹو چائلڈ ابیوز، انٹو سیکشل ابیوز، اینڈ دین آپ یہی بچے بعد میں منشیات میں انوالو ہوتے ہیں، کرائم میں انوالو ہوتے ہیں، اور ہم ان بچوں کے مستقبل کے حوالے سے سوچنا پڑے گا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لیگل فریم ورک ہے وہ کیا ہے جس کے تحت ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ایک ویگنسی ایکٹ ہے 1958 کا جو بیگرز کے اگینسٹ ہے، جس میں ہم بیگرز کو اریسٹ کرتے ہیں، اور اس کو اللیگل 1958 میں قرار دیا گیا. اس کے بعد ان کے اگینسٹ جہاں پہ بھی بیگر از اے اللیگل ایکٹ. ایک یہ سوشل ایول تو ہے ہی ہے، ہمارا ریلیجن بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، ہماری سوشل ویلیوز بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللیگل بھی ہے 1958 سے. اور جو آپ نے دوسری بات کی کہ ان کے ٹائمز جو ریکٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے جو ہینڈلرز ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ہیومن ٹریفکنگ ایکٹ 2002 کے تحت ہم اگر کوئی ہینڈلر ہمیں ملتا ہے تو اس کے اگینسٹ ہم اس ایکٹ کے تحت موو کرتے ہیں. جو چیلنجز ہیں، چیلنجز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے یہ جو لوگ ہیں یہ یوز کرتے ہیں ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو. اس کے ان کو دو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا دل جلدی موم ہو جاتا ہے کسی بچے کو دیکھ کے، کسی ولنریبل خاتون کو دیکھ کے، اور اس عورت کے ہاتھ میں ایک بچے کو دیکھ کے جو موسٹلی ڈرگڈ ہوتا ہے، جو بے ہوش ہوتا ہے. جی ایگزیکٹلی. یا کسی بزرگ کو دیکھ کے، یا کسی فزیکلی چیلنجڈ شخص کو دیکھ کے، تو وہ آپ کو زیادہ اس کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ایک تو آپ کی سائیکی کے ساتھ کھیلتے ہیں. سیکنڈلی پھر ان کو قانونی طور پہ بھی ایڈوانٹیجز ملتے ہیں. کسی بچے کے اگینسٹ آپ اس طریقے سے لیگلی پروسیڈ نہیں کر سکتے جیسے آپ کسی ایڈلٹ کے اگینسٹ کر سکتے ہیں. میڈم باری از سٹنگ ود می اور یہ آپ کو بہتر بتا سکتی ہیں کہ لیگلی جوینائل ایکٹ الگ سے. بچوں کو ہم اس طریقے سے اریسٹ نہیں کر سکتے، بچوں کو ہم اس طریقے سے حوالات میں نہیں رکھ سکتے، بچوں کو اس طریقے سے ہم پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے. اینڈ سیم گوز ود اے وومن. وومن پروٹیکشن بل آنے کے بعد آپ کو وومن کو اریسٹ کرنے کے لیے وومن چاہیے، پھر وومن کو رکھنے کے لیے بھی کچھ SOPs ہیں. اور وہ وومن کو میڈم بائی ول بیل می آؤٹ آن دس کہ بیل ایز اے میٹر آف رائٹ ملتی ہے وومن کو ادر دین دا آفینسز وچ ہیو دا کیپٹل پنشمنٹ. تو ان کو ان کی بیلز بھی جلدی ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ بچوں کو اور خواتین کو ہی استعمال کرتے ہیں تاکہ لا بھی اس طرح ان کو پکڑ نہیں پاتا. جی ان کو یہ ڈیول ایڈوانٹیج ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کے دل بھی موم ہو جاتے ہیں ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی دیکھ کے، اور سیکنڈلی قانون کے اندر بھی ان کو بچت مل جاتی ہے. اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے کوئی ایڈلٹ اٹا کٹا بندہ کھڑا ہو تو وہ شاید زیادہ فیس کرے گا قانون کو ایز کمپیئر ٹو ایک خاتون کے یا ایک بچے کے یا ایک بزرگ کا. پھر ان لوگوں کو لاک اپس کے اندر رکھنا بھی چیلنج ہوتا ہے. پہلا چیلنج ہمارا اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو اریسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ اسٹریٹس میں موجود ہوتے ہیں یا سڑکوں پہ موجود ہوتے ہیں، اینڈ دا مومنٹ یہ جب پولیس کی گاڑی دیکھتے ہیں دے اسٹارٹ رننگ. دیٹ کین ریزلٹ انٹو ایکسیڈنٹ. اور وہ ہوئے بھی ہیں اس سے پہلے. تو جب ہم ایسے جاتے تھے ان کے پیچھے کئی دفعہ ہوا کہ بچے بھاگے ہیں اور ان کے ایکسیڈنٹ ہو گئے، تو پھر وہ تمام جو بلیم ہے وہ اگین پولیس پہ آتا ہے کہ پولیس نے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا، پولیس اس معصوم بچے کو پکڑنے کیوں گئی. پھر یہ کویشچن مارک کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے اوپر.
تو پھر اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پلین کلاتھس میں لوگ کو رکھتے ہیں جو ایسے جاتے ہیں ان کے پاس کہ ان کو اندازہ نہیں ہو سکے, یا دوسری ہم گاڑیاں وہ یوز کرتے ہیں جو پولیس کی گاڑیاں نظر نہ آئیں, ان کی مدد سے ہم ان کو لے کے آتے ہیں. سو مچ ہم نے کچھ پرائیویٹ لوگوں کی خدمات لیتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو پکڑ کے یہ لے کے آئے ہمارے پاس. یہ تو پکڑنے کی حد تک کے چیلنجز تھے. اس کے بعد جب آپ ان کو, میں نے بتایا کہ آپ ان کو حوالات میں اس طریقے سے نہیں رکھ سکتے, ٹرانسجینڈرز کو اس طریقے سے نہیں رکھ سکتے, خواتین کو اس طریقے سے نہیں رکھ سکتے. پھر اس کے بعد جب آپ ان کو کورٹ میں پریزنٹ کرتے ہیں تو ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کو بیل بھی ایز کمپیئر ٹو ادر آفینسز جلدی مل جاتی ہے. یعنی کہ آپ کی جو پوری سٹرگل ہے کہ آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کیونکہ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, اور اس کے بعد ان کو بیل مل گئی. یعنی کہ ایوری تھنگ کمز بیک ٹو اسکوائر ون, کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب وہی بات ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ یہ چیز غیر قانونی ہے, مگر یہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں دے آر سو اسمارٹ کہ ان بچوں کو, خواجہ سراؤں کو, بچیوں کو, خواتین کو استعمال کرتے ہیں, آگے رکھتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہوگا اس پر تو ہم آئیں گے. سارا مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ بچے جو 1.2 ملین کا فگر, اٹس این الارمنگ ہیوج فگر, جب یہ بچے آپ کے پاس جس بھی طرح پہنچتے ہیں, سائیکولوجیکلی ہاؤ ٹراماٹائزڈ دے آر, اور آپ کس طرح ان کو زندگی کی طرف واپس لاتی ہیں؟ بیکاز بچے vulnerable ہوتے ہیں when they're on the streets, یا کسی گھر میں ملازمت کر رہے ہوں یا ایز بیگرز کام کر رہے ہوں, کچھ کیا جا رہا, they're very vulnerable. تو ان کے ساتھ کچھ بھی وہاں ہو سکتا ہے, وہ ہوتا ہے. مطلب 90% cases of abuse are reported when with these vulnerable children who are on the streets. تو ہوتا ہے کہ ہم ان کو سب سے پہلے اپنے پاس پروٹیکٹیو ان کی کسٹڈی لیتے ہیں, ان کو لے کے آتے ہیں, اگر میڈیکل کی ضرورت ہوتی ہے وہ کراتے ہیں, پھر سائیکالوجسٹ ان سے ملتی ہے. تو اور میں خود ملی ہوں ایسے بہت سارے بچوں سے, جس طرح ہم نے ایک سال میں 7,000 پلس بچے ریسکیو کیے ہیں پنجاب سے. تو یہ جو 7,000 بچے جن کا میں فگر کوٹ کر رہی ہوں, یہ بہت زیادہ ٹراما کے شکار ہوتے ہیں. جیسے جو چائلڈ بیگرز ہوتے ہیں ان میں بہت خوف ہوتا ہے, جو پہلی دفعہ ادارے آئے ہوتے ہیں ہمارے بیورو, ان کو ہوتا ہے, ان کو بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ فوراً انہوں نے اپنے پیرنٹس کے پاس واپس جانا ہے, تو وہ بہت کوشش کرتے ہیں یہاں سے بھاگ جائیں, اور یہ ان میں رن اوے ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. آپس میں بھی جو ہے ان کے بہت ایشوز ہوتے ہیں بچوں کے. ادر دین دیٹ جو ابیوز وکٹمز ہیں, آف کورس ان کی کاؤنسلنگ تو بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے, اینڈ ان کا کانفیڈنس شیٹر ہوا ہوتا ہے, اینڈ وہ اتنی بھی ان کی وہ نہیں ہوتی کہ وہ بات کر کے بتا سکے ان کے ساتھ کیا ہوا, بے شک وہ فزیکل ٹارچر ہو یا پھر سیکشل ٹارچر ہو, مطلب سیکشل ابیوز ہو, دیر ان اے ویری بیڈ اسٹیٹ. اینڈ میں نے خود 1-on-1 جو ہے ان سے سیشنز کیے ہیں, اسپیشلی گرلس کے ساتھ. تو وہاں پہ پتہ چلا مجھے کہ ایون 10-15 سال جب گزر جاتے ہیں, اس کے بعد بھی منیبا دیز انسیڈنٹس ہیو لیفٹ اینڈ امپرنٹس ان دیئر مائنڈز. اینڈ جب میں نے ایک ایکٹیویٹی کی ریسنٹلی کہ آپ لوگ ڈرا کرو کہ آپ کے ذہن میں کیا واقعات ہے, ایون جو لڑکیاں اور لڑکے جن کے ساتھ 15 سال پہلے واقعات آئے ہیں ابیوز کے, انہوں نے وہ چیزیں ڈرا کی ہیں پیپر پہ, نائس سو دیم, انہوں نے مجھے ایکسپلین کیا. دیز مطلب آپ امیجن کریں کہ آفٹر سو مینی ایئرز اینڈ دین after we have invested so much time on them, still they remember those incidents and they still have an impact on their personalities and their memories, on their brains, everything. تو ہم جو ہے پوری کوشش کرتے ہیں ان کو, ہمارے جو دوسرے بچے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہم ان کی بانڈنگ کراتے ہیں, ہمارے اسپیشلائزڈ چائلڈ اٹینڈنس ایفرٹ کرتے ہیں ان کو, to bring them back to life, ان کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو کرتے ہیں, فیلڈ ٹرپس پہ لے کے جایا جاتا ہے, ایجوکیشن میں انوالو کرتے ہیں, اسکول بھیجتے ہیں اپنے, تاکہ سب کچھ نارملائز ہو جائے. Another thing that I want to mention is that ہمارے یہاں ایک وے فارورڈ میں بات کرنا چاہوں گی, ہمارے فیملی پلاننگ اور پاپولیشن کنٹرول پہ نا بالکل انفارچونیٹلی وی ڈونٹ بلیو ان اٹ, ہم کام نہیں کرتے. وی اونلی پروڈیوس چلڈرن سو دیٹ دے کین ارن آر لیونگ. مطلب آئی نو کہ ہمارے لوور مڈل کلاس میں, میں خود گئی ہوں جپسی فیملیز میں, میں نے انٹرویو کیے ہیں, انہوں نے بتایا ہم بچے پیدا کیوں کرتے ہیں تاکہ ہمارا ذریعہ آمدن کما سکے. ایک فیملی میں 6 سے 7 بچے ہیں جن کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, جن کو 10,000 روپے پہ ایک گھروں میں رکھوایا جاتا ہے, اینڈ پھر بیگری میں انوالو کروایا جاتا ہے جہاں سے ان کو روز کے 2,000 روپے ملتے ہیں. مطلب اٹس اے فل بزنس وچ از آپریٹنگ. اینڈ آئی مین سب سے پہلے تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو کنٹرول آر پاپولیشن, اینڈ یہ فیملی پلاننگ پہ کام ہونا چاہیے تاکہ اتنے بچے ہی نہ ہو, پھر بعد میں جو ان کو پرابلم ہو جاتی ہے کہ ان بچوں کو کھانا کیسے کھلائیں, تو پھر انہیں کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں جہاں ان سے پھر ابیوز بھی ہوتا ہے. سو دس از ویئر وی نیڈ ٹو فوکس. اینڈ چائلڈ بیگری ہم یہ کرتے ہیں جب بچے کو لاتے ہیں, تو یو آر رائٹ کہ وہاں پہ جیسے میرے کو پینلسٹ نے مینشن کیا یہاں پہ کہ دے ہیو پاورفل ہینڈز بیہائنڈ دیم, دے ہائر لائرز, اینڈ کیس ہمارے خلاف پٹیشن ہوتی ہے, ہائی کورٹ جاتے ہیں, کیس کرتے ہیں بیورو کے خلاف. یس, اینڈ آئی مین and then they come and then they're
यहाँ पे हरासमेंट कर रहे होते हैं, बाहर गेट पे बैंगिंग कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा वापस दो. तो बड़े पावरफुल नेटवर्क्स हैं, और हमने गैंग्स भी अरेस्ट करवाए हैं. मतलब इट्स नॉट दैट वी आर जस्ट स्टॉपिंग ऑन चिल्ड्रन. द पुलिस से मिलके वी गॉट 2 gangs arrested recently who are behind this bakery mafia. So I mean it's a whole this thing, but citizen से गुजारिश है प्लीज, मेरे लास्ट कमेंट होगा कि आप बच्चों को सिंपैथी में आके भीख ना दें, because उस तरह this is we the are way encouraging forward. their Absolutely. yes. So that's one advice which we ज़रूर. want the citizens also to help us through this. Yeah, बिल्कुल. thank you. सारा ने आपने बहुत अच्छी बात की. हम जो कह रहे थे ना व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, इसके ऊपर हम आएंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है. एज आई सेड कि हम बच्चे पे तर्स खाकर मोहब्बत में उसको पैसे तो थमा देते हैं, बट दैट्स नॉट द वे, क्योंकि इससे आप इनेबल कर रहे हैं उस माफिया को. और मलिक साहब आप भी जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि हमें तो लगता है माफिया कोई ऐसे लोग हैं जो कि गैर हैं, जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं. यहाँ तो सगे वालिदैन 11-11 बच्चों को बाहर भेजते हैं कि कमा के लाओ. ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती है भाई? जी एग्जैक्टली. अनफॉर्चुनेटली फैमिलीज इन्वॉल्व हैं इसमें नोइंगली. और वो जैसे मैडम साया ने बताया कि जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उतनी इनकम ज़्यादा होगी, तो वो उन बच्चों को सड़कों पे इसीलिए छोड़ देते हैं. और वो उनके सगे बच्चे हों या उनकी फैमिली के बच्चे हों या उन्होंने अडॉप्ट किए हों किसी मीन से, तो वो उनसे पैसे लेते हैं. और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेटिस्टिक्स, तो लास्ट ईयर में 2022 में ऐसे 200 हैंडलर हमने अरेस्ट किए सिर्फ इस्लामाबाद से, जो कि इन्वॉल्व थे, बच्चों को यूज़ करते थे इसी तरीके से, और ख़ुद उनको पीछे बैठ के, जैसे मैडम साया ने अभी बताया कि ये बाकायदा ये कोर्ट तक परस्यू करते हैं, रिट करते हैं आपके अगेंस्ट कि जी हमारे बच्चे को इलीगल इन्होंने कैसे डिटेन किया है, ये तो चाइल्ड है, इसके ये राइट्स हैं, इसके वो राइट हैं, ये खातून है, ये ट्रांसजेंडर है. तो दे चैलेंज अस. तो ये 200 लोग वो थे जो ये हैंडलर थे, तो इनको भी हमने नैब किया. और इनका तरीका ये है कि बच्चों को ये छोड़ देते हैं और जो शाम को ये उनसे पैसे लेते हैं. और जैसे मैडम सारा ने कहा कि देखें, अगर आपने भूख को ख़त्म करना है तो उनको खाना दे दें. डोंट पेन कैश, पेन काइंड. आपने उनको कपड़े देने, आप उनको कपड़े दे दें. मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट तरीका तो ये होना चाहिए कि आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, आप उनके स्कूल में जाएं, उनके टीचर से बात कीजिए कि आपके स्कूल में ऐसा कौन सा बच्चा है, टीचर को बहुत बेहतर पता होता है बच्चों का, कि जो आपको लगता है कि जिसको फीस देना एक चैलेंज है, जिसको यूनिफॉर्म पहनना एक चैलेंज है, या हु डोंट सीम्स टू बी वेल फेड. ऐसे बच्चों को प्रमोट कीजिए, ऐसे बच्चों को सपोर्ट कीजिए. इफ़ यू वांट टू डोनेट, बहुत अच्छी बात है. वी आर वेरी जनरस पीपल. वही पाकिस्तानी, हम रिलीजन की वजह से, बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ वेरी जनरस नेशन, we tend to support people, but this is not the proper way. राह चलते हुए खिड़की खोल के गाड़ी की किसी को 50, 100, 200 पकड़ा देना, this is not generosity. ये आप you are adding to the social evil. और आप इस सोशल इवल को प्रमोट कर रहे हैं. और भाई यहाँ पे ये बात कहना बड़ा ज़रूरी है. बहुत आसान है उंगली उठाकर ये कहना ये पुलिस वालों का काम है. नहीं मेरे भाई और बहन, ये आपका काम है. अगर वो कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनेबल कर रहे हैं बाय गिविंग देम 5 रुपीज़. आप 5 का सिक्का भी पकड़ाएंगे ना, तो आप इनेबल कर रहे हैं, आप इस ईवल कॉज के अंदर शामिल हो रहे हैं. डोंट डू दैट. और बहुत दफ़ा फरजाना ऐसा भी होता है कि ये वो बच्चे हैं जो कि ट्रेंड हैं कि इनको सिर्फ पैसा लाना है. अगर आप पानी या कैंडी या खाना देते हैं तो आगे से बद्दुआ मिलती है. मतलब दे डू नॉट एक्सेप्ट दैट. वो कहते हैं पैसा दोगी तो जान छोड़ेंगे. तो ऐसे बच्चों को प्यार से कैसे समझाएं? देखिए ये बच्चे तो फिर वही बात है ना मुनीबा, बच्चे ही हैं. लेकिन ठीक है, वो मैं समझती हूँ कि ये एक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम ये भीख देना छोड़ दें, जिससे ज़ाहिर है कि ये जो कम से कम जो माफियाज़ हैं वो फिर जब ज़ाहिर बच्चे पैसे कमा के नहीं ला सकेंगे तो वो एक डिस्करेजमेंट वहाँ से आती है. और फिर देखना चाहिए कि दूसरे क्या तरीके हैं. बाकी पर्सनली आई फील कि देखिए हम क्राइम्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान जो है वो क्रिमिनल पैदा तो नहीं होता. हमें ये देखना है कि हमारे समाज में वो कौन से मुहर्रकात हैं जिसकी वजह से इस क्राइम रेट में इजाफा हो रहा है. एक तो ज़ाहिर है दो, मैं समझती हूँ कि हमें कोई एक प्रॉपर पॉलिसी भी हमारे पास नहीं है कि हमने
کیونکہ کمپلیکس ایشو ہے نا منیبا, صرف مافیاز نہیں آپریٹ کر رہے, غربت کی وجہ سے ماں باپ بھی مجبور ہیں کہ وہ خود بھی, عورتیں بچوں کے ساتھ نکلتی ہیں اور بچوں کو جیسا میں نے کہا کام کی جگہوں پہ چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ وہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو مطلب یہ کمپلیکس ایشو ہے, اور اس میں ہمیں جو ہے کوئی پالیسی ہونی چاہیے میں سمجھتی ہوں, اور کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کافی عرصہ ہو گیا یہ بنے ہوئے ہیں, لیکن تمام ڈسٹرکٹس میں نہیں ہے. نہیں, پنجاب میں بھی ابھی سارا بتا سکتی ہیں کہ کتنے ڈسٹرکٹ میں ہے. اصولی طور پہ جب یہ بنا تھا تو تمام ڈسٹرکٹ کے اندر بھی, اور ڈسٹرکٹ بھی آپ کو پتہ بہت بڑا ہے کیونکہ پاکستان کی آبادی واقعی اتنی تیزی سے بڑھی ہے, اور ڈسٹرکٹس میں جو پاپولیشن سائز ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت ایک تو جو ہے سسٹمیٹک طریقے سے اس ایشو کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر باقاعدہ نیشنل لیول پہ, پروونشل لیول پہ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے, اور پھر کچھ اسٹریٹجیز بنائیں, اور پھر اس میں رول ڈٹرمن کریں کہ پولیس کا کیا رول ہے, اسٹیٹ کا کیا رول ہے. آپ اگر گاڑی میں بیٹھتے ہیں رات کو 12 بجے بھی چھوٹا سا بچہ آپ کے دروازہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رات کے 12 بجے 1 بجے گاڑی میں, وہ سردی میں اور گرمی میں وہ آپ کے جو گاڑی ہے اس کا وہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے. مطلب ہم لوگ کیا, ایون میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں تو گلٹی پلیئر ہے جن کے پاس کچھ تھوڑا بہت ویل آف بھی ہے. جب ہم اپنے ارد گرد سماج میں اتنی یہ غربت اور اتنا یہ انجسٹسز دیکھتے ہیں تو آپ اس کو بھی نہیں انجوائے کر سکتے. آپ کو اپنے گاڑی میں بیٹھنا بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی جرم لگتا ہے کہ اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں اور سامنے ایک بچہ آ جائے اور آپ کو دیکھ رہا ہو, آپ کے منہ سے وہ نوالا نہیں ہضم ہوتا, آپ کو لگتا ہے کہ اٹس یور فالٹ آلسو. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, ہم مافیا کی بات کریں بھائی, ایک ریسرچ شیئر کی گئی, میری ٹیم نے شیئر کی, جس میں یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے تو ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ایک مڈل مین ہوتا ہے جو کہ بچے, خواتین, لڑکے لڑکیاں پک اینڈ چوز کرتا ہے. ان کے لیے سلاٹس پک اینڈ چوز کیے جاتے ہیں. جو بچہ بہت معصوم اور پیارا ہوتا ہے اس کو ایک سرٹن جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں سے زیادہ آنا جانا ہوتا ہے, اور پک اینڈ ڈراپ ملتی ہے. از اٹ دیٹ سسٹمیٹک؟ میڈم منیبا, میں اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ میرے پاس تمام اسٹیٹسٹکس ہیں اسلام آباد کے. تو یہ جو بیگری ہے آپ دیکھیں گے تو پریڈومیننٹلی there were total 11,000 cases registered, 11,000 beggars ہم نے لاسٹ ایئر پکڑے. اور ان 11,000 beggars میں سے 7,000 beggars جو تھے they are from the city zone, جو آپ کے پوش علاقہ ہے, وہ 7,000 وہاں سے تھے. اور باقی جیسے جیسے آپ سبربز کی طرف جاتے جائیں گے تو وہاں پہ یہ تعداد کم. اٹ مینس کہ بیگری جو ہے وہ زیادہ پوش علاقوں کی طرف ہی آتی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایٹ ٹائمز ان کے یہ دونوں طریقے سے ہو رہی ہے بیگری. یہ اس میں انڈیپینڈنٹ لوگ بھی کر رہے ہیں, اور ایٹ ٹائمز یہ ایک ریکٹ کی شکل میں, ایک منظم گروہ کی شکل میں بھی ہے. تو وہ جو منظم گروہ کی شکل میں ہے وہاں تو بالکل ایسا ہے کہ ان کی ہیرارکی ہے, کچھ لوگ سینئر ہیں, کچھ جونیئر ہیں, کچھ نئے آئے ہوئے ہیں, اوپر پیچھے ان کا ایک ہینڈلر بیٹھا ہوتا ہے. لیکن یہ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ انڈیپینڈنٹلی بھی کر رہے ہیں, خود سے بھی کر رہتے ہیں. تو اٹس مطلب یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ تمام جو ہے وہ منظم ہی ہو رہا ہے, کچھ غیر منظم بھی ہے اور کچھ منظم بھی چل رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ. جی, یعنی کہ منظم ہو غیر منظم ہو, the thing is کہ یہ ہمارے معاشرے کو, ہمارے سماج کو ڈسٹروائے کر رہا ہے. بھائی آپ یہ بھی بتانا پلیز, میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اویئر کیجئے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں گاڑیاں صاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کو یہ لوگ صرف بھیک کے لیے نہیں کسی اور کام کے لیے بھی چوز کرتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے؟ جی منیبا, میں I was discussing with you before the show کہ that is basically the threshold. آپ ایک بچے کو سڑک پہ لے آئے جی, اور اس کو آپ نے کہہ دیا ہے کہ مطلب جب اس نے بالغ ہونا تھا, 18 years and above ہونا تھا. ہماری سوسائٹیز ڈفرینٹ دین ادر سوسائٹیز, ان میں تو 18 سال کے بالغ بندے کو انڈیپینڈنٹ سمجھا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو آپ 40 سال کی بھی ہو جائیں تو آپ امی ابا کے پودوں کے نیچے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے ایک 4 سال کے بچے کو لا کے سڑک پہ انڈیپینڈنٹ بنا دیا, جو کہ ادروائز شاید ہماری سوسائٹی میں 40 سال کے بندے نے ہونا تھا. تو وہ جب 4 سال کا بچہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا اور اس کی زندگی کا ایک ہی موٹو ہے کہ اس نے اب پیسہ کمانا ہے بائی آل مینس, تو دین دے گیٹ انوالوڈ انٹو مسلینیس تھنگس. انہی بیگرز کی مدد سے منشیات بھی بکتی ہے, انہی بیگرز کی مدد سے ایٹ ٹائمز یہ بڑے ریکٹس کا حصہ بن جاتے ہیں, who are involved in car theft, who are involved in motorcycle theft, who are involved in theft, robbery, dacoity. ان کے لیے یہ ریکانیسنس کا رہتے ہیں.
کہ یہ جگہ ہے, یہاں سے جو بندہ آتا ہے یہ دکان بند کر دیتا ہے. چونکہ یہ مارکیٹ میں گھومتے ہیں تو یہ ایٹ ٹائمز لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بندہ گاڑی میں شام کو دکان کا کیش رکھ کے جاتا ہے. یعنی کہ یہ بچے فل ریکی کر کے بتاتے ہیں. یس, ایٹ ٹائمز. That's alarming. اب دیکھیں آپ نے ایک بچے کو سڑک پہ لا کے چھوڑ دیا ہے اور اس کو ایک ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے, وہ 5 سال کا 6 سال کا, تو اس نے پیسہ کمانا ہے, بائی آل مینز کمانا ہے, اور اس کے لیے کوئی رائٹ لیفٹ رائٹ نہیں ہے, کوئی مورل ویلیوز نہیں ہے اس بچے کی. بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جو اس کی امپریشنیبل ایج ہے, جو اس کی لرننگ کی ایج ہے, آپ نے اس کو سوسائٹی کے اندر بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا. تو بھائی یہ بچے, میں نے کہا کہ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے, یہاں سے آگے پھر چائلڈ ابیوز, سیکشول ابیوز, ڈرگ ابیوز, انٹو کرمنل ایکٹیویٹیز. تو یہ بچے ایسے چلتے جاتے ہیں. ان بچوں کا وہ فیوچر نہیں ہے جو ایک نارمل بچے کا فیوچر ہے. ان بچوں کا کوئی بھی فیوچر نہیں ہے. ہم ایک لفظ تو استعمال کرتے ہیں نا, اسٹریٹ اسمارٹ. فرزانہ, کتنا یہ ایک تکلیف دینے والا لفظ ہے اسٹریٹ اسمارٹ, کیونکہ جب بچہ سڑک پہ آتا ہے تو وہ کن چیزوں کو سیکھ کر اسمارٹ ہوتا ہے. ہر طرح کا ابیوز, ہر طرح کی ایکسپلائٹیشن. ہمارا بچے کے ساتھ رویہ, اس کو دھتکارنا, میں 1.2 ملین پر زور اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ ان کے گھر والوں نے تو ان کو دھتکار دیا. ہم بحیثیت سماج کیا کرتے ہیں جب یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں, ہم تو ان کی طرف دیکھ کر بات بھی نہیں کرتے. What I'm concerned about is that جب یہ 1.2 ملین بچے بڑے ہوں گے تو یہ کیسے انسان بنیں گے, کیسے پاکستانی ہوں گے, کیا کہیں گی؟ بالکل جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ مطلب آبویسلی یہ ان بچوں کا جس طرح سے یہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں بچپن سے ہی ان کو پھر انوالو کر دیا جاتا ہے, اور یہ تو پھر سوسائٹی کے لیے کوئی, اگر آپ ان سے یہ توقع رکھیں کہ یہ کوئی معاشرے کا کوئی ذمہ دار شہری بنیں گے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ بچے جو ہے پھر بڑے ہو کے کرمنل جو ہے مختلف قسم کی جو ایسی جرائم ہیں اس کے اندر ہی انوالو ہوں گے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آج ہم اس مسئلے کو ذمہ داری کے ساتھ دیکھیں, کیونکہ کل کو یہ صرف اس فیملی کے لیے یا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوں گے, پورے سماج کے لیے مسئلہ ہوں گے. پورے سماج کے اندر جب کرائم ریٹ بڑھتا ہے تو وہ صرف کسی وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کسی خاص ایک طبقے کو افیکٹ کرتا ہے, وہ پھر پوری سوسائٹی کو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اگین وہی بات ہے کہ منیبا, جب تک دونوں اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی اکٹھے مل کے اس ایشو کو نہیں دیکھیں گے, اسٹیٹ کا بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ظاہر ہے اگر ایک بچے کا فنڈامنٹل رائٹ اسٹیٹ نے دے دیا کہ آپ نے جو ہے 16 سال تک آپ کی تعلیم مفت بھی ہوگی اور کمپلسری بھی ہوگی, تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی یہ انشور نہیں کر رہا کہ جو ایک بچہ جو سڑک پہ ہے وہ اسکول میں کیوں نہیں ہے. اگر وہ 18 سال سے کم ہے تو وہ اسکول میں کیوں نہیں ہے. اور پھر سوسائٹی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بجائے بچوں کو وہی آپ کی والی بات کے 10-20 ہزار روپے پکڑا کر اس کو انکریج کریں, ہم میں سے بھی مطلب کوئی ایسے ہمیں ادارے بنانے کی ضرورت ہے سول سوسائٹی کو کہ پھر ان بچوں کو کے لیے کوئی ان کو وہاں پہ لے جایا جائے, ان کی کوئی ریہیبلیٹیشن کی جائے, دیکھا جائے. مثال کے طور پر جس طرح انہوں نے کہا کہ جو لوگ بچے غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں, وہ ایسی فیملیز ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ان بچوں کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے جن وجوہات کی وجہ سے ماں باپ بچوں کو جو ہے وہ سڑکوں پہ مانگنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں, تو اس کو ایک الگ طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جہاں پہ مافیاز انوالو ہیں, جنہوں نے بچپن سے بچوں کو اغوا کیا ہوتا ہے, ان کو اپاہج کیا ہوتا ہے, تو وہ ان کو ایک الگ سے چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں بار بار اس بات پہ زور بھی دے رہی ہوں کہ ہمیں کوئی آج تک بیگری کے حوالے سے پاکستان میں کوئی نیشنل لیول پالیسی نظر نہیں آتی, اور پھر ظاہر جب پالیسی نہیں ہوگی تو پھر ہم اس اکارڈنگلی اس مسئلے کو ریزالو کیسے کرنا ہے, تو اس پہ ہم ظاہر کوئی سیریس تھنکنگ ہو ہی نہیں رہی ہے. آپ اور میں دیکھ کے پریشان ہوتے رہیں گے, یہ ان کو کرائم سمجھ کے کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے, کرائم کمٹ ہو رہا ہے, یہ ان کو پکڑتے رہیں گے, پھر رہائی ملتی رہے گی. اور پھر رہائی ملتی, جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ یوز, ایون ڈرگس میں مجھے یاد ہے کہ جب یہ ویمنس پروٹیکشن ایکٹ پاس ہوا تو اس میں یہ تھا کہ آپ نہیں رکھ سکتے عورتوں کو جیل میں. پھر اس سے پہلے منیبا عورتیں جیلیں بھری ہوئی تھیں کیونکہ
یہ زنا کے ایکٹ میں عورتوں کو لے جاتے تھے نا, کیونکہ وہ نان بینیبل تھا تو آپ ایکیوز ہی کرتے تھے, چاہے اس کا کوئی وہ ہوتا کوئی ثبوت ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, وہ چلی جاتی تھی. بعد میں نے جب ریسرچ کے لیے میں جیلوں میں گئی تو مجھے جو عورتیں وہاں نظر آئیں وہ اس میں ڈرگس میں تھیں. وہ پتہ چلا کہ اب کیونکہ ڈرگس میں ان کو سزائے موت اور وہ ان کی سزا نہیں ہو سکتی اویلیبل ہے, تو لہٰذا ان پر دوسرا الزام لگا کر ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا ان مافیاز نے ڈرگس کے لیے. تو یہ چیزیں تو پھر ہوتی ہیں, یعنی کہ بیگری کو اللیگل ڈکلیئر کر دینا از ناٹ انف. اگر ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے ان اٹس ٹرو لیٹر ان اسپرٹ, اٹس آف نو یوز. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے بھائی, جو ہم نے دیکھی کووڈ کے بعد, ہم نے جوک در جوک لوگوں کو اسلام آباد کی طرف آتے ہوئے دیکھا. پوری فیملیز ٹینٹس میں بیٹھتی ہیں, سوتی ہیں اور عید کے قریب باہر نکلتی ہیں. کیا کووڈ کے دوران اور کووڈ کے بعد بیگری زیادہ بڑھ گئی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں میرے پاس تو کوئی ایسے اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں کہ میں اس پہ کمنٹ کر سکوں کہ اسلام آباد میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے, لیکن میں جو میڈم بائی نے بات کی ہے میں اسی کو آگے کنٹینیو کروں گا. دیکھیں نیشنل لیول پہ یہ ایک نیشنل چیلنج ہے ہمارے لیے, اور ہماری قوم کو اس چیلنج سے نکلنا ہے. اگر آپ پولیسنگ کی بھی بات کریں تو CRPC جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پولیسنگ از دا رسپانسبلٹی آف کامن سٹیزن. پولیس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, اٹس دا رسپانسبلٹی آف کامن سٹیزن. پولیس از دیئر ٹو اسسٹ یو. جی, ہمارا کام اسسٹ کرنا ہے. آپ سب چیزیں پولیس کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے, بیکاز ایٹ دا سیم ٹائم وی آر ڈیلنگ ود سو مینی ادر چیلنجز ایز ویل, فرام بیگری ٹو ٹیررزم دیر از اے وائڈ اسپیکٹرم. لیکن ہمیں اس کو, یہ ایک سوشل ایول ہے تو اس کو ہمیں ایک کولیکٹیو ریسپانس بھی دینا ہوگا. بالکل, جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ہم کیش میں دینے کی بجائے کائنڈ میں پے کر دیں, ہم اگر آپ دینا چاہتے ہیں, دیکھیں ہمارا ریلیجیسلی سیئنگ, ہم وی بلیو ان صدقہ, وی بلیو ان خیرات, وی بلیو ان دیز تھنگز اینڈ دے آر ورچوز. ہمیں ان کے اوپر بلیو ہونا بھی چاہیے, دے آر ویری گڈ تھنگس. لیکن ہمیں اس کے ویز اینڈ مینز اگر تھوڑے سے چینج کر لیں تو یہ بیگری سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. ہم جو اگر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے آج اگر راستے میں بیگر ملے گا تو میں نے 500 تک میں نے اس کو صدقہ دینا, آئی ہیو ڈیسائیڈڈ اٹ. 500 کے میں لنچ باکس بنوا کے گاڑی میں رکھ لوں, جہاں پہ مجھے کوئی بیگر ملتا ہے آئی کین آفر ہم اے لنچ باکس. اف ہی ٹیکس اٹ ویل اینڈ گڈ, اف ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لیو اٹ, ہی ڈونٹ ڈیزرو اٹ, کسی اور کو دے دیجیے جو ڈیزرونگ ہے. اور اس طریقے سے میں یہ چیز بھی انشور کر رہا ہوں کہ جس کا حق ہے صدقے کا یہ اس تک پہنچا ہے. نائس. اس کے علاوہ جو میں نے پہلے بات کی کہ ہم اسکولوں میں جا کے بچوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں جن بچوں کی فی دینے کی کیپیسٹی نہیں ہے. پھر ہم جو ریسٹورینٹس ہیں وہاں پہ دکانوں کے اوپر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر دکان پہ ہر ریسٹورینٹ پہ چندہ بکس پڑے ہوتے ہیں, فلاں کا چندہ, فلاں کا چندہ, فلاں کا چندہ. تو اب کھانے کا چندہ بھی کر دیں, مسکین کے چندے کا ایک باکس رکھتے ہیں وہاں پہ. میں نے اپنے لیے شاپنگ کی ہے, میں کچھ صدقے یا خیرات کے پیسے دینا چاہتا ہوں, I can drop it in that box. اور پھر کوئی بندہ اس میں سے فری کھانا لے سکتا ہے, فری سامان لے سکتا ہے. لیکن یہ جو ہم ڈائریکٹ ڈیلنگ میں لگ جاتے ہیں اور وہ بھی ہم کیش ٹرانزیکشنز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, یہ ہمارا چیلنج ہے. اس چیلنج کے ساتھ اگر چائلڈ پروٹیکشن بیورو اپنے طور پہ لڑے گا تب بھی رزلٹ نہیں آنے والا, پولیس لڑتی رہے گی تب بھی رزلٹ نہیں آنے والا. اس کا رزلٹ کنکلوسیو تبھی آئے گا جب سوسائٹی اس چیلنج کو رسپونڈ کرے گی. یعنی کہ ہم ان لوگوں کو تو دیکھتے ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں, ہم اگر ان کو پکڑنا شروع کر دیں جو بھیک دے رہے ہیں تو ہم سب پکڑے جائیں گے, ہم سب جیل میں ہوں گے. لہٰذا ہمیں اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے. وی آر انیبلنگ دیم. آپ چاہے محبت میں کر رہے ہیں, ترس میں کر رہے ہیں, بد دعا سے ڈر کے کر رہے ہیں, اگر آپ ایک سکہ بھی بچے کے ہاتھ میں پکڑائیں گے دس پوائزن ول گرو, یہ نہیں رکے گا. جیسا بھائی نے کہا اس کا بہترین حل ہے کہ پیسہ دینے کی بجائے آپ بچے کو کوئی کتاب پڑھ کر سنا دیں, پانی کی بوتل دے دیں, کینڈیز دے دیں, کھانا دے دیں. اور اگر وہ دھتکار دیتے ہیں, نہیں مانگتے, اٹ مینس کہ وہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتے, تھوڑا آگے چلیے کوئی اور مل جائے گا آپ کو. ایک چیز اور فرزانہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے. میں نے خود فوڈ ڈرائیو پر اتنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی ناکام کوشش کی ہے, کیونکہ جب بچہ بچپن میں اس قابل ہو جائے کہ وہ کمانا شروع کر دے تو تعلیم اسے بوجھ لگنے لگتی ہے. ایسے بچوں کے لیے ہم پاکستانی کیا کریں, کیا کوئی سکل سکھائیں, کیا کریں, کیونکہ یہ بچے اسکول نہیں جاتے.
they don't want to go to school. وہی بات ہے کہ اگر جس طرح آپ نے کہا کہ پھر ایسے بچوں کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ ان کو کوئی ہنر سکھائیں اور ہنر بھی ایک سیف انوائرمنٹ میں سکھائیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک بچے کو آپ کسی ورک شاپ پہ چھوڑ آتے ہیں, وہاں بھی بچے ابیوز ہوتے ہیں. پھر یہ جیسا میں یہ بات کر رہی تھی کہ بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی اگر ہم نے ان کو ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی سکلز ہو جس سے وہ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنی روزی روٹی کما سکیں, کیونکہ الٹیمیٹلی ایشو تو یہی ہے نا, یا آپ غربت کی وجہ سے مانگ رہے ہیں یا کوئی آپ سے منگوا رہا ہے. تو وہ جو آپ سے جو منگوا رہے ہیں وہ تو جیسا میں نے کہا کہ اس کو اگر ہم جو ہیں وہ ایک کیونکہ وہ تو کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے. اب یہ اس کو بھی ہم نے کرائم بیگری کو کہہ تو دیا ہے, لیکن اس میں سارے لوگ کرمنلز نہیں ہیں, تو ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہر ایک کو ڈفرینٹ اس میں فیکشن میں سیکشن میں بانٹ کے اکارڈنگلی اس کا ٹریٹ کیا جائے. لیکن ایک بات جس سے میں فلی ایگری کرتی ہوں اور میں خود بھی یہی کرتی ہوں کہ میں کبھی کسی کو بھی, میں یہ نہیں کہ بچوں کو اور بڑوں کو بھی, یہ ضرور ہے کہ کبھی مجھے کوئی بہت بوڑھا لوگ نظر آئے, بوڑھے لوگ, اور مجھے لگے کہ بالکل موسٹلی مزدور بابا جی جو ہوتے ہیں تو کبھی تو میں دے دیتی ہوں, لیکن میں نے کبھی کسی نوجوان کو یا عورت کو یا بچوں کو نہیں دیا. تو ایک تو یہ ہمیں ایز اے سوسائٹی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیش نکال کے بیگرز کو نہیں دینا. فرزانہ ایک بہت ڈسکریجمنٹ ہوگی. فرزانہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ بہت سے آپ بھائی پلیز ہمیں گائیڈ کیجئے, ایک فائل لے کر بچہ آتا ہے اور کہتا ہے میری ماں کو انہی ندویات کی ضرورت ہے. ایک ماں اپنے بچے کو ڈرگڈ بچے کو لاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بچے کو دودھ کا یہ ڈبہ دلا دیں. کیا یہ لوگ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت دفعہ ہم کرتے ہیں, ہم دوائی دلا دیتے ہیں, تو بھائی آگے پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ ان دوائیوں کے ساتھ, ان دودھ کے ڈبوں کے ساتھ؟ ذرا یہ سنیے پلیز. دیکھیں میں آپ کو منیبہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ بیگنگ از این آپشن. لوگ اس کو ایز اے چوائس لیتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم نیڈی لوگ شاید ہاتھ پھیلا بھی نہیں سکتے, جو سفید پوش ہوتے ہیں. ہاں, جن کی جنون نیڈ ہوتی ہے وہ شاید ہاتھ پھیلا بھی نہیں سکتے. دیکھیں اگر ہم نے سوسائٹی سے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کی طرف واپس جانا چاہیے جو ہم چھوڑ چکے ہیں. دیٹ از فیملی سسٹم ہے آپ کا. آپ پہلے اپنی فیملی میں دیکھیں کہ کس کو آپ کی مدد کی نیڈ ہے. اگر میں اپنی فیملی کو دیکھتا ہوں کہ میری فیملی میں ولنریبل کون ہے, شاید میرا کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو, کوئی دور کا رشتہ دار ہو, میں اس کو سپورٹ کروں کیونکہ میں اس کے حالات و واقعات کو سب سے بہتر طرح جانتا ہوں. اور ایسے جب ہر بندہ اپنی اپنی فیملی کی اپنے اپنے محلے کی ٹیک کیئر کرنا سٹارٹ کرے گا تو لوگوں کے ایشوز ایڈریس ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. موسٹ آف دا ٹائمز کو بندہ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں بس میں تو اپنا ایکسرے اٹھا کے آ جاتا ہے, جی میرے دل میں سوراخ ہے, اور وہ ریڑھ کی ہڈی کا ایکسرے ہوتا ہے. تو اور کبھی وہ میڈیکل شاپ پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر یہ آپ اگر ان کے پیٹرنز کو دیکھیں, میں نے کہا آپ کو ایک پیٹرن تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پوش علاقوں میں یہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. پوش علاقوں میں یہ زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگ عموماً ڈسٹریس میں جاتے ہیں. ہاسپٹلس کے بعد یہ زیادہ ہوتے ہیں چونکہ آپ اپنے پیشنٹ کے ساتھ گئے, شاید آپ اپنی والدہ کے ساتھ گئے ہیں, وہ اندر پڑی ہوئی ہیں, موت اور زندگی کی کشمکش میں. آپ کہتے ہیں صدقے کے طور پر ادویات دلا دیتا ہوں, میں نے صدقہ دینا, تو وہاں پہ they will get paid in great amounts. اب میں جب ان لوگوں کو انٹروگیٹ بھی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ پیسے انہیں ہاسپٹلس کے باہر ملتے ہیں, چونکہ لوگ ڈسٹریس میں ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا, صدقہ رد بلا ہے, تو لوگ وہاں پہ 5,000 ہزار کے نوٹ پکڑا دیتے ہیں. تو یہ لوگ بھی وہاں پہ جاتے ہیں, ان چیزوں کو کیش کرتے ہیں. پر ان کی جو دوائیں جو یہ مانگتے ہیں آپ سے, موسٹ آف دا ٹائم یہ ان کو سیل کر دیتے ہیں, یہ ان کو بیچ دیتے ہیں. یعنی کہ جو دودھ کا ڈبہ ہم نے اگر کسی پر ترس کھا کر کے نہیں اس کا بچہ بھوکا نہ رہے, آپ نے دودھ کا ڈبہ خریدا یا ادویات خریدی, کیونکہ لڑکے یہ بھی کہتے ہیں کہ میڈم پیسے نہیں دوائی دلا دیجئے, تو یہ دوائیاں بھی چینج کرا کر پیسے لے لیتے ہیں. دیکھیں اگر دودھ کا ڈبہ آپ کو دن میں میرے خیال ہفتے میں ایک اب چاہیے ہوتا ہے بچے کے لیے, روز تو نہیں چاہیے, تو وہ ڈیلی کھڑے ہیں 10 گھنٹے کے لیے وہ اتنے ڈبے کلیکٹ کر کے ڈبوں کی کلیکشن کرنی ہے انہوں نے. تو دس از ناٹ دا کیس. موسٹ آف دا ٹائم یہ پھر جا کر ری سیل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ اپنے اس کو کیش میں کنورٹ کروا لیتے ہیں. چلیں پھر وہ ایک میکنزم میں تو پڑ گئے.
یہ جو بیگئی کو جب آپ چیلنج کریں گے ان طریقوں سے تو چلیں ان کو اپنے ویز اینڈ مینز تو چینج کرنے پڑیں یہ گے. تو ہوگا. ہم اگر اس بات پہ بھی ان کو لے آتے ہیں تو کل ہم دکانداروں کو اس بات پہ پابند کر سکتے ہیں آپ ایکسچینج نہیں کر آپ سکتے. ایکسچینج نہیں کریں گے. جی لیکن آپ کم از کم وہ جو اسٹریٹ بیگرز ہیں ان کو تو آپ ڈسکریج کیجیے فرسٹ آف آل. بالکل. اور موسٹ آف دا ٹائم جو جینون لوگ ہوتے ہیں وہ شاید کبھی ہاتھ پھیلا بھی نہیں نہیں سکتے. پھیلاتے. جی اور آئی تھنک زکوٰۃ کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ سفید پوش لوگوں کو دیجئے, ڈھونڈ کر ڈھونڈ کے دیجئے, دیں. ڈھونڈ کر, یعنی کہ ڈھونڈتے آپ ان کو ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہوتے. فرزانہ جاتے جاتے کیا پیغام دیں گی ہم سب کو؟ ہم اگین بار بار کہتے ہیں پولیس کی ذمہ داری یہ ہے, میری آپ کی ہم سب کی اس معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جو بچے ہیں ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ہم سب اپنا اپنا اس میں کردار ادا کریں. کہ بچپن جو ہے وہ ہر بچے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور وی ہیو ٹو آلسو پروٹیکٹ دیٹ. اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خود بھی اس میں جو رول ہم پلے کر سکتے ہیں بچوں کو کے تحفظ کے لیے صرف ماں باپ پہ نہ چھوڑیں. ایز اے سوسائٹی کل آج کسی کا بچہ کل کا ایک پروڈکٹیو ممبر ہے سوسائٹی کا, تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ایک محفوظ مستقبل دینے کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں, چاہے ہم چاہے وہ ہم حکومت وقت پر دباؤ ڈال کے کہ کیا پالیسیز ہیں اس حوالے سے, چاہے ہم ایز اے سول سوسائٹی جو بھی ہم ایک اجتماعی طور پہ ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. میری ٹیم کی کوشش یہ تھی کہ آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس دے دیں. یاد رکھیے گا یہ فگرز 11% پاکستانی اس وقت بھیک مانگ رہے ہیں, جن میں سے 1.2 ملین آر چلڈرن. اب اگر کوئی شخص آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے تو آپ اس کو کھانا کھلا دیجئے, پانی دے دیجئے. اگر وہ آپ کو انکار کر دے, یاد رکھیے ایسے لوگوں کی بددعائیں نہیں لگتی, سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. بددعا سے ڈر کے کوشش کیجئے کہ اس کرس کو, اس لعنت کو پروموٹ نہ کیجئے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.